बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा नदीम और आप देख रहे हैं फराज विस्डम क्वेस्ट। अब आते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक वाक़े मेराज के सफ़र का दूसरा पड़ाव, यानी कि इंटरस्टेलर सफ़र, वो सफ़र जो कि डीप स्पेस की जानिब हुआ। एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हम जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं उतनी ही बुलंदियों पर ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि अगर हम ज़मीन पर किसी ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं, माउंटेन ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें ये बहुत आम बात है। और फिर ट्रैकर्स को इन पीक्स को पहुंचने के लिए ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर या टैंक्स लेकर जाने होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर K2 पर जाने के लिए आपको लाजमी ये चीज़ अपनी साथ रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कोई ऊपर स्पेस में खला की तरफ बढ़ता रहता है या खला में दाखिल होता है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती और दर्जा हरारत भी एक्सट्रीम फ्रीजिंग या मुंजमद होता है। अगर किसी शख्स के पास ज़रूरी सामान नहीं है, जैसा कि एस्ट्रोनॉट्स या खलाबाज पहनते हैं, तो ऐसा शख्स इस माहौल के सामने आते ही फना हो जाएगा। वाक़े मेराज के बारे में अहादीस मुबारका में भी इस गैर मामूली वाक़े से मुताल्लिक़ बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में मौजूद थे उस रात, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मलाइका के साथ ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके एक तरह का सर्जिकल ऑपरेशन किया, जिसमें जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हिकमत और ईमान को भर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेराज के सफ़र के आगाज़ से पहले मेरे पास हिकमत और ईमान से भरा हुआ सुनहरी बर्तन लाया गया। मेरे जिस्म मुबारक को गले से पेट के निचले हिस्से तक चाक किया गया और फिर मेरे सीने को ज़मज़म के पानी से धोया गया और फिर दिल को हिकमत और ईमान से भर दिया गया। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र पर जाने से पहले अंदरूनी तौर पर इस तरह तैयार और मज़बूत किया गया था ताकि आपका जिस्म मुबारक खलाई माहौल की सख्ती को बर्दाश्त कर सके। ज़मज़म से पेट को धोना एक बाबरकत पानी जो मोजज़ाना शिफा बख्श ख़ुसूसियात के लिए जाना जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को हिकमत और ईमान से भरने का मतलब हो सकता है कि जिस्म मुबारक को किसी रूहानी ज़रिए और ताल्लुक़ के ज़रिए सुकून और ताकत की दी गई हो, लिहाजा वो खला के मुश्किल माहौल में दाखिल होने से पहले तैयार रहता है। और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन जानता है। आज की दुनिया में इंटरस्टेलर स्पेस और ट्रैवल के बारे में मज़ीद रिसर्च ने मॉडर्न डे फिज़िसिस्ट्स को, जैसे कि हरमन वेल और जॉन व्हीलर की दिलचस्प थ्योरीज़ को आगे बढ़ाया है, जिसे वर्म होल्स कहा जाता है। वर्म होल्स, जिनके बारे में किप थॉर्न ने भी अपनी थ्योरी पेश की थी। ये वर्म होल्स हमारे स्पेस में खुलने वाले दरवाज़े के रास्ते हैं या पोर्टल्स हैं, जो कि हमारी कायनात में दूर दराज मुकामात पर मुमकिना तौर पर मौजूद पॉइंट्स में जुड़ जाते हैं। इन थ्योरीज़ के मुताबिक अगर कोई इन पॉइंट्स या इन पोर्टल्स में से किसी में भी दाखिल हो जाता है तो वो हमारी कायनात के किसी और तरफ ले जाया जाएगा और फिर हमारी कायनात से किसी दूसरी कायनात में मुंतकिल भी हो सकता है। तो क्या वाक़या मेराज, जो कि आसमानी सफ़र है, वो भी वर्म होल्स के ज़रिए ही तय किया गया था? बहैसियत मुसलमान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज पर यकीन रखते हुए
ہم اس تھیوری سے متفق ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ معارج قرآن کی وہ سورہ جس کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ چڑھتے ہوئے معارج کے معنی قدم کے ہیں، جس سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام ایک دن میں اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ معارج کے معنی قدم یا سیڑھیاں چڑھنا بھی ہے، یعنی اونچی جگہیں یا سیڑھی، جسے جدید اصطلاح میں وارم ہولز کہا جا سکتا ہے۔ تو کیا یہ وہی وارم ہولز ہیں جن کے ذریعے ملائکہ خلا میں گہرائی میں سفر کرتے ہیں اور دیگر اعلیٰ سطحوں تک پہنچ جاتے ہیں؟ جیسے قرآن میں قیامت کے عظیم واقعے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں بیان کر رہا ہے کہ وہ دن جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، ایک دن میں ملائکہ مقربین اس کی طرف طے کریں گے، یعنی وہ ایک دن میں اتنا فاصلہ طے کریں گے جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ناقابل تصور عظیم وقت ہے۔ یاد رہے یہاں پر ایک دن ایک آسمانی دن کے برابر کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس سے اس کائنات کی وسعتوں کا بھی علم ہوتا ہے کہ جو کس قدر طویل ہے۔ فرشتے جو کہ نور، روشنی، توانائی یا ریڈیشن کی ایک شکل سے پیدا ہونے کے باوجود، اور تمام ریڈیشن جو کہ سپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، پھر بھی انہیں وارم ہولز میں داخل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پہنچنے کے لیے بڑے کائناتی فاصلے یا کاسمک ڈسٹنس کو کم کیا جا سکے۔ یعنی اس کائنات کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ ان پوائنٹس یا پورٹلز یا وارم ہول کو استعمال کیے بغیر ان فاصلوں کو طے کرنے میں ملائکہ کو بھی اربوں نوری سال لگ سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہماری زمین کے قریب یا اس کاسمک ریجن میں یا اس کائنات میں کہیں ایسے اوپننگز یا پورٹلز موجود ہیں جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی ایک کائنات سے دوسری کائنات کا سفر ہو سکے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کی پشت پر بیٹھ کر کیا تھا، اور پھر قریب ترین آسمان پر پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کے دربان سے کہا کہ دروازہ کھول دو۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ جبریل۔ پھر دربان نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہا گیا کہ ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور کیا شاندار ان کا دورہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سفر کی بابت یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خلا کو عبور کرنا چاہیں تو ہم اس کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اے جن اور انسان کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کے خطوں سے آگے نکل سکتے ہو تو ایسا کرو، تم ہمارے اختیار کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سفر پر لے جانے کی دعوت دی تھی، نہ کہ انہوں نے خود یروشلم اور پھر آسمانوں کی طرف جانے کا انتخاب کیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ اسراء جس کی آیت نمبر 1 ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات میں مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی یروشلم میں سفر کرایا،
جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تاکہ ہم تمہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتوں آسمان پر جانا ان کا کئی کائناتی نظاموں یا کاسمک سسٹم اور مختلف عالم بالا کا سفر تھا، جس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی دنیا، عالم برزخ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام سے ملاقات، جہنم کی آزمائشیں، جنت اور اس کے ناقابل بیان خزانے اور تمام راستے، اس وقت تک جب تک وہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے کا بہترین مشاہدہ کیا۔ واقعہ معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت اور عظمت کا واقعہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ واقعہ جس غیر معمولی طور پر رونما ہوا، شاید سائنس اس کی وجہ کو کبھی بھی نہ جان سکے یا یقین نہ کر سکے، لیکن اس بارے میں بھی ایک بہت دلچسپ تھیوری 1927 میں ایک جرمن ماہر فزکس طبیعیات نے اور نوبل انعام یافتہ پروفیسر ورنر ہائزنبرگ نے پیش کی۔ اس تھیوری کے مطابق کہا گیا کہ ہم کسی بھی پارٹیکل کی پوزیشن اور سپیڈ دونوں کو نہیں جان سکتے۔ کوانٹم فزکس کی دنیا میں اسے ایک بنیادی اصول یا فنڈامنٹل انسرٹینٹی پرنسپل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ غیر یقینی اصول۔ جیسے روزمرہ کی زندگی میں کسی بھی مومنٹم والی چیز یا کسی بھی ایسی چیز جس میں حرکت ہو رہی ہو، اسپیڈ اور پوزیشن کا حساب لگانا نسبتاً آسان ہے۔ مثلاً ہم 6 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے والی کار یا 0.5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے رینگنے والے کچھوے کی پیمائش کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس بات کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اشیاء اس وقت کہاں واقع ہیں۔ لیکن انسرٹینٹی پرنسپل کے تحت یہ بہت مشکل ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر ہم کسی کچھوے کو الیکٹران کے سائز تک چھوٹا کر دیں تو ہم صرف اس کی رفتار یا اس کے مقام کا درست اندازہ لگا سکیں گے، دونوں چیزوں کا بیک وقت میں اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہی اصول ہائزنبرگ کا فزکس کوانٹم کا مشہور اصول ہے، یعنی یقینی طور پر غیر یقینی اصول۔ یہ مطلع کرتا ہے کہ آپ چاہے کتنے بھی ہوشیار ہوں، چاہے آپ کا تجربہ یا طریقہ کتنا ہی نفیس کیوں نہ ہو، آپ کا سامان کتنا ہی حساس کیوں نہ ہو، آپ کسی سسٹم کے بارے میں سب کچھ نہیں جان سکتے۔ یعنی ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ سائنس اب بھی کائنات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور مزید دریافت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان الفاظ پر غور کریں کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان دنیا کے لیے، آسمانوں کے لیے، اور جہاں جہاں کائنات آباد ہے، چاہے وہ یہ زمین ہو یا کوئی اور سیارہ ہماری گیلیکسیز میں، یا ہمارا سولر سسٹم ہو، یا کائنات میں کہیں دور لاکھوں لائٹ ایئرز کی دوری پر موجود کسی اور گیلیکسی میں کوئی اور سولر سسٹم، سدرۃ المنتہا ہو یا جنت الفردوس کے محلات، جہاں کہیں بھی کوئی عالم ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
رسالت و رحمت موجود ہے۔ گویا تمام مخلوقات اور تمام عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے تحت ہے، لہٰذا جو جگہ، جو شے، جو مکان اور جہاں خود رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ہو، وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا کمال کیسے ممکن ہے؟ معراج کا کمال ہی تب ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدود رسالت و رحمت سے نکل کر خاص وصال ربوبیت کے نور اور تجلی میں جائیں گے۔ جیسا کہ سفر معراج کا سب سے اہم مرحلہ، وہ تیسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے لے کر وصال ربوبیت کا مرحلہ طے کیا۔ سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے صاحب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر معراج میں بھٹکے نہ بہکے۔ یہ آیت بھی معراج کے تیسرے درجے کی ہی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو لاکھوں فرشتے ساتھ تھے، براق کی سواری تھی، لے جانے والے جبریل تھے، تو اس پورے سفر میں بھٹکنے اور بہکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس آیت کا اطلاق بھی تبھی ہوا جب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک پورے کے مانند بھی اس سے آگے بڑھا، یعنی کہ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، تو ضرور جل جاؤں گا۔ یہ تفسیر رازی اور روح البیان تفسیر میں بھی ہے، اور اسی پر ارشاد تعالیٰ ہوتا ہے قرآن کریم، جسے فرماتا ہے سورہ نجم کی آیت 8 اور 9، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ، اور پھر وہ رب کریم اپنے محبوب سے اور قریب ہوا، اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، بس پھر رب کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چاہا اپنے بندے خاص پر وحی فرمائی۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔